अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और पाकिस्तान पिवट की नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मेरे पास बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं। उनका जो स्पेशल तारुफ है वो मैं आखिर में कराऊंगा, लेकिन उनका बुनियादी तारुफ जो मैं पहले कराता हूँ, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, जिस स्टेज पे और जिस स्टेटस के साथ वो काम करते रहे हैं। ये प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर ऑफ इकनॉमिक्स। उसके अलावा 3 बुक्स के ये ऑथर रहे हैं जो कि गवर्नेंस और इकनॉमिक्स के ऊपर इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा ये मेंबर रहे हैं नेशनल जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसका, उनके, और उसके अलावा ये वाइस चांसलर रहे हैं 3 यूनिवर्सिटीज़ के भी। और यहीं पे वो वाला इंट्रोडक्शन आया था जिसकी मैंने बात की थी कि एक यूनिवर्सिटी जिसके वाइस चांसलर बल्कि डीन रहे वहाँ पे ये, तो वहाँ पे मैं इनका स्टूडेंट भी रहा 2 सेमेस्टर्स के लिए। मैं अभी इनसे थोड़ी देर पहले ये बात कर रहा था। अभी जो हमारा चेयरमैन ये हैं, चेयरमैन गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, जो 13 5 ईयर प्लान हमारा बन रहा है पाकिस्तान का, उसको ये चेयर कर रहे हैं। उसके अलावा सर जो हैं उन्होंने जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, उसके साथ और यूएनडीपी के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ न्यूमरस प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो काम किया है। ग्लोबली बहुत सारे 100+ ये जो कोर्सेज़ हैं उसको ये पढ़ा चुके हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ को ये सुपरवाइज़ कर चुके हैं, पीएचडीज़ को सुपरवाइज़ कर चुके हैं। उसके अलावा इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर भी इनकी शुरू में 80s के अंदर एक रिसर्च थी जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं अभी सर से बात करता हूँ। उन्होंने कहा था कि उस पर भी काफ़ी जो मवाद है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। और फिर जो इस्लामिक बैंकिंग जो हमें अर्ली 2000 के अंदर नज़र आती है, उसके अंदर सर का जो है वो काम नज़र आता है। डॉक्टर ताहिर एजाजी साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। शुक्रिया बहुत बहुत। सर आज जो डिस्कशन हमने करनी है, अभी पहले आपसे ऑफ रिकॉर्ड भी बात हो रही थी कि जो पाकिस्तान का प्लानिंग का इशू है, चूँकि अभी आपसे थोड़ी देर पहले जब बात हुई तो आपने बताया कि जो विजन 2010 था, जो विजन 2015 था, आई थिंक 30 विजन 2030 और 2025, आप तीनों का हिस्सा रहे हैं, तीनों के अंदर आपकी कंट्रीब्यूशन रही है। अभी भी इस वक्त भी आप 13 जो 5 ईयर प्लान जो पाकिस्तान का बन रहा है उसके आप इस वक्त चेयर हैं। कहाँ देखते हैं पाकिस्तान के पहले 5 ईयर प्लान्स क्यों उस तरह नहीं चल पाए? एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी माइट बी वन ऑफ द रीजंस, लेकिन हमें जब पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, तो क्या हमारे प्लान्स भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के साथ बनते हैं या वो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी होती है कोई? हाँ जी, ये बहुत अहम सवाल है आपका। पाकिस्तान के कुछ 5 ईयर प्लान बहुत इफ़ेक्टिव रहे हैं क्योंकि उनको चलाने वाले इकोनॉमिस्ट रहे हैं। ठीक है सर। पाकिस्तान के बाकी 5 ईयर प्लान्स जो हैं उसके अंदर इकोनॉमिस्ट का रोल बड़ा कम रहा है। ओके। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये एक मिसकंसेप्शंस होती है। गवर्नमेंट समझती है कि जी 5 ईयर प्लान हम चला सकते हैं, और बाकी आर्मी समझती है हम चला सकते हैं, सियासतदान समझते हैं कि हम चला सकते हैं। ठीक है। लेकिन बात सीधी सी है, गाड़ी वही चला सकता है जिसको ड्राइविंग आती हो। तो जब 5 ईयर प्लान की बात आती है तो इकनॉमिक प्लानिंग की बात है। और इकनॉमिक प्लानिंग जो है ना, वो डे टू डे नहीं होती, बैंक की तरह नहीं होता कि साल की क्लोजिंग करनी, बल्कि आपको 20 साल 30 साल सोचना पड़ता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, वेरी लॉन्ग टर्म में क्या होगा। इस वजह से 5 ईयर प्लान स्टार्ट तो हुए, लेकिन 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट्स तो बने, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हुई क्योंकि फोकस वो नहीं था, प्रायोरिटीज़ वो नहीं थी। तो अगर हमने पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो एक बात अंडरस्टूड है, हॉस्पिटल्स में मेडिकल डॉक्टर्स लगाएं, मैकेनिक ना लगाएं। इसी तरीके से प्लानिंग जहाँ करनी है और इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो इकोनॉमिस्ट लगाएं, नॉन इकोनॉमिस्ट ना लगाएं। तो सर जो आप हमें बता रहे हैं कि ये बेसिकली जो 5 ईयर प्लान्स हमारे बनते रहे हैं उनको ज़्यादातर दूसरे लोग हेड करते रहे हैं, वो कौन लोग थे? पॉलिटिशियंस थे, फौज थी, ब्यूरोक्रेसी थी? जी बिल्कुल। किसने बेड़ा गर्क किया हमारा? बेसिकली देखें, हमारी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसमें हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स आते हैं थ्रू 2 चैनल्स। ठीक है सर। बल्कि 3 चैनल्स है। पहला चैनल है CSS का। ठीक है सर। जिसमें 13 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिसके तहत गवर्नमेंट में वो आते हैं। वो मेरिट के ऊपर जो आप प्रायोरिटी देते हैं, आमतौर पर DMG फर्स्ट होता है, फॉरेन सर्विस एंड सो ऑन, उसके बाद होता है। दूसरा चैनल जो है वो हमारा नॉन कैडर के लोग होते हैं। नॉन कैडर के लोग डायरेक्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू या उस मुख्तलिफ चैनल से होते हैं, और ये प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ टेक्नोक्रेट्स। ये टेक्नोक्रेट्स होते हैं बेसिकली। और नंबर 3 आपके वो सेक्रेटरियल स्टाफ है, जो कि क्लर्क्स हैं एंड सपोर्ट स्टाफ है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सपोर्ट स्टाफ जो है वो 85% है। ओके। जो कि मतलब आप प्रैक्टिकली अनहर्ड ऑफ, अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया देखें वहाँ पर 1% भी सपोर्ट स्टाफ नहीं है, ऑफिसर्स हैं। तो बेसिकली आप क्या करते हैं कि वो सपोर्ट स्टाफ का वो पुराना कॉन्सेप्ट है मुगल एम्पायर के, जी एक आदमी निकलेगा तो 10 बंदे उसके बाहर खड़े होंगे, वो उस कॉन्सेप्ट की वजह से
ہم بہت ویسٹیج کرتے ہیں. ہمارا 85% بجٹ جو ہے اس سپورٹ اسٹاف پہ لگتا ہے جس کا کام صرف فائل کو موو کرنا ہے. فائل پشنگ ہے. ہاں اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا نا. اس کا کام صرف چائے پلانا ہے, فائل موو کرنا ہے اینڈ سو آن. تو ایک تو پہلی بات یہ اسٹرکچر کی گڑبڑ کی بات ہے. اور پھر وہ جو آفیسرز ہیں اس میں تقریباً 3% وہ CSS والے آفیسرز ہیں جو بیسیکلی بائی ورچیو آف برٹش سسٹم وہ رول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہر آرگنائزیشنس کے ہیڈ وہاں سے ہوتے ہیں. وہاں پر بہت کم آرگنائزیشنس ہیں جن کے ہیڈس ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی وہ پوزیشن نہیں ہے گورنمنٹ کے اندر, وہ سیکنڈری رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اکانومسٹ بھی اس میں آ جاتے ہیں, اس میں انجینئرز بھی آ جاتے ہیں, ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں, اور دوسری فیلڈس کے بھی آ جاتے ہیں. مثال اگر ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے یا فرض کا کامرس ڈپارٹمنٹ ہے, آپ منسٹری آف کامرس دیکھیں. ٹھیک ہے سر. ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جی ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے. آپ منسٹری آف کامرس میں چلے جائیں, آپ کو ایک کامرس کا ایکسپرٹ نہیں نظر آئے گا. ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو بتائے کہ پالیسی کیا ہونی چاہیے. ٹریڈ از اے ویری ٹیکنیکل تھنگ. ٹریڈ کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ سری لنکا کے ساتھ اگر آپ آج ٹریڈ کر رہے ہیں کسی چیز کی, چاہے یا پتی منگوا رہے ہیں یا لونگ منگوا رہے ہیں یا کالی مرچ منگوا رہے ہیں, تو آج اس مہینے کا ریٹ کچھ اور ہوگا, اگلے مہینے ہو سکتا ہے آپ کے یہاں سے نہیں منگوانا, بنگلہ دیش سے منگوانا, کیونکہ ریٹس چینج ہوتے رہتے ہیں. تو وہاں پر تو بڑے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ایک ٹیم بیٹھی ہونی چاہیے جس کا کام یہ ہے کہ ایک ایک پرائسز کو دیکھے اور ایک ایک چیز کو کرے. اگرچہ یہ کام پرائیویٹ سیکٹر خود کرتا ہے, لیکن گورنمنٹ جس کو پروموٹ کرنا چاہیے, گورنمنٹ بالکل اس میں انفیکٹو ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے کامرس ہے جو بالکل ایڈمنسٹریٹو میٹرز کو دیکھتا ہے. It doesn't look into the policy of it. It doesn't look into the day-to-day focus. جی بالکل بالکل. تو وہ بیسیکلی اس پلاننگ وہ نہیں, وہ اب اس وجہ سے ہماری جو ہے نا پرابلم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرابلمس کہاں پر ہیں, وہ پرابلم یہ ہے بیسیکلی کہ ہم 5 پلان تو بنا دیتے ہیں, لیکن 5 پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ٹیم بنانی ہے وہ ٹیم ہائر ہی نہیں کرتے. وہ ہائر ہی نہیں کرتے. ہم نان ٹیکنیکل لوگوں سے کرتے ہیں یا سیکنڈری لیول کے لوگوں سے کرتے ہیں, تو وہ 5 پلان اپنے ٹارگیٹس پورے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر. اچھا, اب آپ نے یہ تو بڑا ایک آپ نے اسٹرکچرل پرابلم بتا دیا. تو پلاننگ کمیشن کی اپنی پلاننگ اگر نہیں ہے تو ہاؤ کین اٹ پلان فار دا کنٹری؟ اور یہ تو ایک کافی گمبھیر سی صورتحال آپ نے بتائی. جی بالکل. سو ناؤ یو آر چیئرنگ دا 13th 5-year پلاننگ کمیشن. یہ میں سر جی اس کا جو گورننس انسٹیٹیوشن, ہاں جی, اس کو چیئر کر رہا ہوں. جی ہاں جی. تو ڈو یو تھنک اور ڈو یو فور سی اینی کائنڈ آف چینجز کہ جی کہ یہ اس کے اندر اسٹرکچرل چینجز آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ یہ والا جو ایشو ہے ریزالو ہو آپ والے ڈومین کے اندر؟ جی یہ تو دیکھیں, ہماری ابھی جو میٹنگز ہوئی ہیں پلاننگ کمیشن میں, ہم نے اس پہ فوکس یہی کیا کہ ہم پرانا جو ہمارا ایک اسٹرکچرل طریقہ چل رہا تھا کہ ایک ڈاکومنٹ تیار ہو جاتا ہے 5 پلان کا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ اس کو پڑھا جاتا ہے, کچھ کوئی سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا. اس دفعہ ہم نے تھوڑا سا فوکس کیا کہ ہم نے کہا جی 5 سال کے ڈیوریشن کے اندر ہم ڈیلیوریبل ڈیفائن کریں. ٹھیک ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ بھائی یار یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, ہونا, یا یہ ہو رہا تھا, یہ بٹر. ہم ایلوکیشن کی بات بھی نہیں, ہم یہ کریں کہ جی ان 5 سال میں ہمیں ڈیلیور کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی لسٹ بنائیں. ٹھیک ہے. کہ ہم اگر فرض کرو چاہتے ہیں مثال کے طور پہ کرپشن کے اوپر ہم نے کرنا, تو ہمارا ٹارگیٹس کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا ڈیلیور, ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اتنے لوگوں کو کرپٹ لوگوں کو پکڑیں گے, پنش کریں گے, تو پھر ہم وہ ٹارگیٹس کے طور پہ دیں. ٹھیک ہے. تو اس دفعہ ہم نے یہ چینج کیا ہے تاکہ ہم زیادہ فوکسڈ ہو جائیں, اور پھر وہاں پر جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی کہ اس کو امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے, تو وہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کی ضرورت پڑے گی, وہ پورا کریں گے. سر ایک MPs کا بھی کانسیپٹ آپ لوگ لے کر آئے تھے جو مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا, اور اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے یہی کہا تھا جی کہ بیوروکریسی کے پیرالل ایک آپ کی فورس ہو جو کہ ٹیکنوکریٹس ہوں جو کہ آ کے اس کے اوپر بیٹھیں گے اور وہ کام کریں گے. دس از اسٹل ان پروسیس اینڈ ورکنگ. دیکھیں جی وہ یہ تو بیسیکلی دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ گورننس ریفارمس کے مختلف اٹیمپٹس ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. بھٹو کے زمانے میں بھی ہوئی ہیں, اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں, اس کے بعد بھی ہوئی ہیں. مشرف صاحب نے بھی, جنرل مشرف نے بھی اپنی ٹرائی کو کیا تھا. یہ جو پارشل قسم کے ریفارمز ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے, مطلب ٹھیک ہے اس کا افیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. بات ساری یہ ہے کہ ہمیں ایک ریفارم ڈیفائن کرنا ہے فار نیکسٹ 20 ایئرس. ریفارم اوور نائٹ نہیں آ سکتا ریفارم. ٹھیک ہے. آپ کو ایسا ایسا چینج کرنا پڑتا ہے, اور ہمیں بیسیکلی اس کے اوپر چلنا چاہیے, اور ایک اس کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. گورنمنٹ ایک آئے دوسری آئے, لیکن اس ٹائم ٹیبل کے اوپر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے ابھی تک ہم اس طرف نہیں گئے.
ہم نے کوشش کی پچھلی گورنمنٹ میں، جب میں ممبر تھا پلاننگ کمیشن کا، اس وقت 23 ریفارمز کی پروپوزل پرائم منسٹر کو دی تھی. وہ اس کو بہت زیادہ ریزسٹنس تھا ود ان دی گورنمنٹ، وہ اس کو پاس نہیں ہونے دینا چاہتے تھے اور وہ نہیں پاس ہوا. تو اس طریقے سے وہ جو ہے نا ریفارم کو ہم نے ایک شارٹ ٹرم نہیں بلکہ ایک لانگ ٹرم کے ایفیکٹ سے کرنا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ریفارم کے لیے ہماری گورنمنٹ کافی بڑی ہے. ریفارم کے لیے ہمیں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے کہ تمام گورنمنٹ سرونٹس کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ریفارم ہونے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ گورنمنٹ سرونٹ بعض سوچتا ہے کہ یار ریفارم ہو جائے گا تو مجھے میری نوکری چلی جائے گی. ہاں، تو وہ ریزسٹ کرتا ہے. پہلی بات ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ریفارم سے اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے ریفارم سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اور کام کو کس طریقے سے چلے گا. تو وہ ہمیں ریفارمز، مثال کے طور پہ جنرل مشرف کے ایک ریفارم میں تھا کہ اکانومی کو، کمیونیکیشن کو ڈیجیٹائز کیا جائے. ٹھیک ہے. وہ ڈیجیٹائزیشن کا سافٹ ویئر بنا، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، اس کی گورنمنٹ چلی گئی. آنے والی گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ایک عرصے سے یہ چل رہا تھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے اندر کمیونیکیشن جو ہے اردو میں ہونی چاہیے، انگلش کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ سے کمیونیکیشن نہیں ہوتی. کمیونیکیشن تو دیں گے نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میری بات کرنے کیا فائدہ. ہم انگریزی میں نوٹ لکھتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آدھا سمجھتے ہیں آدھا نہیں سمجھتے، تو فائدہ کیا ہو. تو وہ پھر سپریم کورٹ نے 2015 میں اپنا آرڈر دے دیا کہ 4 مہینے کے اندر آپ لوگوں نے اس کو چینج کرنا ہے. گورنمنٹ کے اندر سے کسی نے اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں آپ کرنے کے لیے. آپ کرنے کے لیے جو سب پہلا سٹیپ ہے وہ میں بات کی تھی اردو، کیا نام ہے ہمارا جو اردو کا ادارہ ہے، ان سے میں نے جا کے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ ایک اردو کا سافٹ ویئر جو ہے نا وہ فوری طور پہ بنائیں. وہ تمام یا جو بھی سافٹ ویئر آپ لیں، آپ دیکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی کے اوپر بھی ٹرانسلیشن آ جاتی ہے، گوگل کے اوپر بھی آپ اردو میں ٹائپ کر سکتے ہیں آپ وہ، لیکن وہ کمیونیکیشن جو ہے، وہ ٹریننگ جو ہے گورنمنٹ کو دینے کا ابھی تک کوئی ادارہ نہیں ہے جو یہ انشور کرے کہ یار یہ جو 32-34 لاکھ گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کو کیسے اس سافٹ ویئر پہ لایا جائے. ٹھیک ہے. جس دن وہ سافٹ ویئر پہ آ جائیں گے تو آٹومیٹکلی اردو پہ ہو جائے گا، کیونکہ کام تو سارا بیسیکلی کمپیوٹر بیس ہوتا ہے. اس طریقے سے جو کمیونیکیشن کا سافٹ ویئر ہے فائل اس کا کرنے کا، اس پہ رجسٹرس ہے. رجسٹر اس لیے ہے کہ جس دن ڈیجیٹل فائل ٹرانسفر سسٹم ہو جائے گا، یہ 85% میں سے 75% ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. نہ کسی نے فائل ڈسپیچ کرنا ہے، نہ فائل ریسیو کرنی ہے، نہ فائل ہینڈ اوور. دیکھیں قاصد اور نائب قاصد کا کیا کانسیپٹ ہے؟ قاصد ہوتا ہے میسنجر. جب فائل ایک دفتر سے دوسرے دفتر بائی ہینڈ لے کے جانا ہوتا ہے تو آپ کو نائب قاصد چاہیے. جب وہ کمپیوٹر کے بیس پہ آ گیا تو ہمارا نائب قاصد تو کمپیوٹر ہو گیا، تو وہ تو پھر پوسٹیں خالی ہو جاتی ہیں. وہ بہت بڑا رجسٹرس ہے کہ اتنے 85% لوگوں کو کیا ہوگا. اور ہم نے پچھلے گورنمنٹ پہ جب احسن اقبال صاحب منسٹر تھے تو ہم نے پروپوزل پرائم منسٹر کو بھیجا تھا کہ یہ جو 85% ہے یہ ہم ڈیجیٹائز پہ جائیں اور ان 85% کو ود فل سیلری آپ ریٹائر کریں، کیونکہ ان بیچاروں کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے 15 سال کی سروس ہوگی، کسی کے 25 سال کی سروس ہو رہی ہے، آپ نکال دیں گے کدھر جائیں گے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کو الٹرنیٹیو ٹریڈ کے لیے بھی ٹرین کیا جائے تاکہ بیکار نہ بیٹھیں. ود فل سیلری کر کے ہم نے حساب لگایا تھا کہ ہم تقریباً 200 سے 300 بلین روپے پھر بھی بچاتے تھے. اچھا. جو رینٹ میں بچتا تھا، بجلی کے خرچوں میں بچتا تھا. اٹ کوڈ ناٹ بی امپلیمنٹڈ. تو یہ ہم ایک ریپیٹڈلی اس کے اوپر میں اپنے طور پہ اس کے پورا زور لگا رہا ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ ہو. بیسیکلی یہ چیزیں ہیں جو کہ ریفارم کے لیے ضروری ہے. اچھا سر، پلاننگ کمیشن فیڈرل کا چیپٹر ہے فی الحال، یعنی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ ہمارے سیکریٹریٹ میں ہوتی ہے. تو اس پہ اگر آپ اس کا اسٹرکچر تھوڑا سا سمجھا سکیں کہ پلاننگ جو ہے اس میں اوور آل پاکستان کی جب پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں؟ پاکستان کی پلاننگ اس طرح ہے کہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ پلاننگ آفیسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ وہیں پر اس کا اپروول کرتا ہے. اس کے لمیٹیشنز کم اماؤنٹ کی ہوتی ہے. پھر اگر وہ پروجیکٹ بڑا ہو، کوئی 1 بلین سے کم ہو، تو وہ جاتا ہے پروونشل پلاننگ کمیشن میں. ٹھیک ہے. ہر پروونس کا اپنا پلاننگ کمیشن ہے، پلاننگ ڈپارٹمنٹ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں اس کا اپروول ہوتا ہے. اگر وہ 1 بلین سے زیادہ ہو تو وہ آتا ہے پھر پلاننگ کمیشن میں فار اپروول 3 بلین تک. وہ پھر پلاننگ کمیشن میں وہ بیسیکلی سب کا فارمیٹ وہی PC1 ہے پلاننگ ڈاکومنٹ کے حساب سے. وہ آتا ہے یہاں پر اس کی ڈبیٹ ہو کے اس کے اوپر ڈسکس فیڈرل پرائیویٹ. وہ اگر 1 سے زیادہ بلین کا 3 بلین تک ہوگا تو یہاں آئے گا. اگر 3 بلین سے زیادہ کا پروجیکٹ ہوگا تو پہلے وہ پلاننگ کمیشن آئے گا، اس کی اسکروٹنی ہوئے گی، سب کو دیکھیں گے کہ وائبلٹی ایکسیٹرا ایکسیٹرا. پھر وہ جائے گا ایکنک میں.
اوکے وہ جو پرائم منسٹر کا وہ ہے وہ وہاں پر اپروول ہوتا ہے اس کا. تو یہ ہمارا پروسیس ہے. سو 18th امینڈمنٹ کا ایز سچ کوئی خاص افیکٹ نہیں ہے پلاننگ کے سارے معاملات کے اوپر؟ 18 امینڈمنٹ کے بارے میں اسپیسیفکلی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا کیا ایفیکٹ مجھے ذہن میں نہیں ہے, لیکن 18 امینڈمنٹس کے بہت سے اثرات تو ہیں. اثرات ہیں. اچھا سر, کمنگ بیک ٹو دا 13th ایئر پلان اور اس کے اسپیشلی پلاننگ کمیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو چونکہ گورننس کے اوپر آپ کا کافی انپٹ ہے, گورننس ابھی آگے الیکشنز بھی آنے والے ہیں, سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ الیکشنز کروائیں 8 کو. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, آپ رہے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں, مختلف اس کا یعنی آپ تو نہیں رہے لیکن ان کے ساتھ آپ نے کام کیا تھا. جی بالکل. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہتر کیپیسٹی رکھتی ہے ان یور پرسنل پوائنٹ آف ویو in delivering those structural reforms for Pakistan? And number 2, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کے مینیفیسٹو کے اندر کیا کمی ہے یا اوور آل جنرلی کیا کمی ہے جس کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو اسپیشلی؟ دیکھیے پاکستان میں کوئی اسپیسیفک اس وجہ سے نہیں کہہ سکتا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مختلف وقتوں میں ٹائم ملا ہے, اور کسی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے اوپر ہم کہیں کہ یار دس واز دا اونلی پولیٹیکل پارٹی جو کہ سب کچھ کر سکتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کے حالات میں آتی ہے اس کے 2-3 قسم کی اس کے اوپر بائنڈنگز ہوتی ہیں. ایک تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک بائنڈنگ ہوتی ہے, پھر عوام کی ایک بائنڈنگ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے تو بہت سے کیا کہنا چاہیے نیگوسیشنز کر کے آتی ہے, گروپس کو ملا کے آتی ہے. ابھی تک ہمارے ہاں ایسا ہی مسئلہ چل رہا ہے, بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ڈومینیٹ کر کے آئے اور وہ ہر طرف سے ٹھیک ہو. وہ انفارچونیٹلی ایسا اگر کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی 2-1 ٹرم رہ جاتی تو شاید پاکستان کی شکل بہت ڈفرینٹ ہوتی. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ بڑی اہم ہے کہ جب اگر آج کل آپ پولیٹیکل پارٹیز کی تقریریں سنیں اور ڈیبیٹ سنیں تو مختلف پارٹیز مختلف ٹون میں بات کر رہی ہے. کوئی گلے کر رہا ہے, کوئی پلینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہے, کوئی پچھلے قانونوں کے زیادتیوں کی بات کر رہا ہے, اور کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم جیت سکتے ہیں, ہمیں موقع دیا وغیرہ جو بھی ہے. آپ کو پتہ ہے 3 میجر پارٹیز جو ہے. جو فوکس ہے پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہونا چاہیے وہ کہ جی آگے 5 سال کیسے گزریں گے یا آگے جو الیکٹر اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور یہ سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ مجھے اس چیز پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام یہ پوچھتے نہیں ہیں پارٹیوں سے کہ یار ہمارے لیے کیا کرو گے, تم تو آپس میں لگے ہو نا کہ ہم جیتیں گے یہ کریں گے, بھائی ہمارے لیے. تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اویئرنیس جو ہے عوام کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ عوام پولیٹیکل پارٹی سے آنے والے پادے سے پوچھے کہ بھائی وٹ از یور پلان. ٹھیک ہے. اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی ریکویسٹ کے اوپر میں ان کو مختلف قسم کی چیزیں پرووائڈ کر رہا ہوں, سب پولیٹیکل پارٹیز, کیونکہ سارے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ٹھیک ہے. کہ یار آپ اپنے مینیفیسٹو میں یہ بھی ڈالیں یہ بھی ڈالیں. وہ خود بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں, میں بھی دے رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی بھی زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہا, کیونکہ ساری جو ہے نا کھچڑی جو پک رہی ہے اس کے اندر یہ اس چیز کی امپورٹنس کسی کو نہیں ہے. عوام نہیں پوچھ رہی, حالانکہ عوام کو چاہیے کہ جہاں جلسے میں وہ کھڑا ہو کے کہ یار میری نوکری کا کیا ہوگا, میرے علاقے کے لوگوں کا کیا ہوگا, تو ایک تو یہ بڑی پرابلم ہے کہ ہم سم ہاؤ دی ادر وی آر فار اوے فرام آور اون انٹرسٹ, اور ہم جو کیا کہتے ہیں فروئی قسم کے مسائل کے اوپر ڈسکشن کرنے میں بہت زیادہ ہوا ہے, اور ٹی وی کے ٹاک شوز بھی زیادہ تر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو ایک تو مسئلہ ہے, اس وجہ سے یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آنے والی پارٹی کیا کرے گی. آنے والی پارٹی کو اگر کانشیس ہوگی کہ بھئی میں نے کچھ کرنا ہے عوام کے لیے, تو وہ اس کیس میں وہ کوئی ایجنڈا لائے گی اور کرے گی. اس وجہ سے یہ اچھا جو میری اپنا اگر آپ پوچھیں کہ نظریہ کون سی پارٹی زیادہ افیکٹولی کام کر سکتی ہے, تو ہم نے تینوں پارٹیوں کو دیکھا ہے جس کو بھی موقع ملا. کسی نے کہا ہم 90 دن میں یہ کر دیں گے, کسی نے کہا ہم 100 دن میں یہ کر دیں گے, کسی نے کہا ہم 1 سال مل جائے تو ہم سب تبدیلی لائیں گے. نہیں لا سکے. ایک پارٹی جس نے مسلم لیگ ہے, جس نے کہ اس کو اپرچونٹی کم ملی ہے, تھوڑی ملی ہے, زیادہ ملی ہے, اس نے کچھ نہ کچھ ڈیلیور کیا. ٹھیک ہے. اور کچھ چیزوں پہ کام کیا. تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑی سی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ ایک بات ڈیفینیٹ ہے. میں پچھلے یہ ایک ورلڈ بینک کی اسٹڈی تھی سی پیک کے اوپر, اس کے اوپر میں کام کر رہا, کوئی 1.5 سال کا پروجیکٹ تھا.
ہم نے اسیس کرنا تھا کہ سی پیک کا کیا امپیکٹ آئے گا. تو اس اسٹڈیز کے دوران کافی لٹریچر جب دیکھا تو ایک چیز بڑی خاص کر انٹرسٹنگ نکلی کہ دنیا میں وہی کنٹری فاسٹ گروتھ کرتا ہے. 2 قسم کے کنٹریز گروتھ کرتے ہیں. ایک وہ کنٹری فاسٹ گرو کرتا ہے جس کا جی ڈی پی کا 6.5% سے 7.5% انفراسٹرکچر پہ لگائے. ٹھیک ہے. چائنا اب آپ کے سامنے مثال ہے. چائنا سڑکیں بناتا جا رہا ہے, چائنا انٹرنیٹ کی بناتا جا رہا ہے, اپنے ملک سے باہر نکل گیا ہے. ٹھیک ہے. برابر, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی گروتھ ریٹ جو ہے اس کی فاسٹ گروتھ ریٹ تبھی ہوگی جب کہ وہ یہ کام کرتا ہے, انفراسٹرکچر کرتا ہے. ملائیشیا نے ایک عرصے تک انفراسٹرکچر کی بیس کے اوپر بڑا فاسٹ گرو کیا. ٹھیک ہے. پاکستان میں جب یہ سڑکیں بننی شروع ہوئیں یا کچھ, تو یہ بیسیکلی ایک اسی قسم کا, اس حساب سے تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسرا جو اکانومیز وہ گرو کرتی ہیں جو انوینشن اور انوویشنس پہ جاتی ہیں, کہ اگر آپ کوئی نہ کوئی, اگر آپ کی سارا ملک جو ہے, آپ کے نوجوان جو ہیں, آپ کی انڈسٹریز جو ہیں, آپ کی ریسرچ آرگنائزیشنز جو ہیں, وہ اسی تلاش میں ہوں کہ ہم کوئی نئی چیز نکالیں, کوئی انوینٹ کریں, کوئی انوینشن کریں, کوئی انوویشن کریں, کہ مطلب آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز آپ بنائیں جس سے کہ ایک دم سے ملک کو فائدہ ہو, تو پھر آپ دنیا کے لیڈر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دنیا میں اس وقت اسرائیل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انوینشن انوویشن پر زیادہ فوکس کیا, اور اس وقت بہت زیادہ دنیا کے اندر ٹریڈ میں ہر جگہ پہ ٹیکنالوجی وہ پینیٹریٹ کیا انہوں نے. تو اس وجہ سے, ہاں جی بالکل, اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہمارے پولیٹیشینس کو سمجھنی چاہیے اور اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اس کے بغیر ہم پاکستان ترقی کرنے کی رفتار ہماری بڑی سلو رہے گی. اچھا سر, 2 کوسچن. آپ نے ابھی بات کی انفراسٹرکچر کی. انفراسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ اربنائزیشن جو ہے وہ آپ کی بڑھ جاتی ہے. اور ابھی میرا خیال ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ جس کے اندر یونائٹڈ نیشن کی یا ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی کہ جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان از ون آف دا فیو کنٹریز جس کے اندر فاسٹسٹ گروئنگ اربنائزیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. اسی اربنائزیشن کا پھر ایک دوسرا امپیکٹ بھی تو آ رہا ہے انوائرمنٹ کے اوپر. تو گرین اکانومی کی بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں, لیکن پاکستان کی کہیں بھی پلاننگ کے اندر ہمیں گرین اکانومی کا ورڈ تو نظر آتا ہے. ابھی COP28 بھی ہوا, اس کے اوپر بھی ساری بات چیت ہوئی, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن, ابھی اسلام آباد کے حالات آپ کے سامنے, اربنائزیشن ہو رہی ہے, بٹ جو اس کے پیرلل انوائرمنٹ کو سسٹین کرنا ہے, اس کے اوپر پلاننگ کے اندر کوئی بات چیت ہوتی ہے یا اس پہ کوئی بات کی جا سکتی ہے؟ نہیں, بات تو کرنی چاہیے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دوں. راولپنڈی اسلام آباد میں اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس ریلوے ٹریک بچھے ہوئے ہیں. بالکل. گجر خان سے راولپنڈی, جی, راولپنڈی سے فتح جنگ تک, راولپنڈی سے ٹیکسلا, حسن عبدال, پشاور, شہروں کے اندر سے گزر رہے ہیں. شہر کے اندر سے, اور راولپنڈی سے حویلیاں, بالکل, اور راولپنڈی سے اسلام آباد. بالکل. اب اتنا اچھا نیٹ ورک ہونے کے بعد سیدھی سی بات ہے کہ آپ جاپان میں ایک بندہ 400 میل سفر کر کے صبح آفس آتا ہے, اور 400 میل وہ سفر کرتا ہے پونے گھنٹے کے اندر, بلٹ ٹرین سے جو بھی ہے. اب دیکھیں کہ نیو یارک میں تقریباً 30-40 جگہوں سے ٹرین روز صبح آتی ہیں. ہر آدھ 5-10 منٹ کے بعد ٹرین آتی ہے, اور لوگ 100 میل اور 150 میل کے فاصلے سے 200 میل کے فاصلے سے آفس آتے ہیں نیو یارک میں. اس وجہ سے نیو یارک کے اندر کنجیشنز منیمائز ہو جاتی ہیں. اسلام آباد راولپنڈی میں ہمارے پاس یہ بہت اچھی پروویژن موجود ہے کہ ہم ریلوے کے فاسٹ ٹرینز چلا کے نا انہی ٹریکس کے اوپر ہم جب پبلک ٹرانسپورٹ چلا لیں گے تو پھر ایک بندہ کیوں حویلیہ کا بندہ جو ہے, جب اس کو پتہ ہے کہ میں آدھے گھنٹے میں اسلام آباد پہنچ سکتا ہوں, تو وہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ حویلیہ چھوڑ کے اسلام آباد میں آ کے 4 ٹائم زیادہ رینٹ دے, جبکہ حویلیہ میں اس کا اپنا گھر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ پلاننگ کا ایک کھیل ہے, اور یہ چیز یہاں بھی ہے, یہ چیز لاہور میں بھی ٹرین کا اس طرح نیٹ ورک ہے, پشاور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ تورخم سے ریلوے ٹریکس ہے. بالکل. اور کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے, نوشہرہ بھی کنیکٹڈ ہے, اور کوہاٹ بھی کنیکٹڈ ہے, لیکن خیر کوہاٹ کا ڈفرینٹ ہے. بٹ اینی وے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پلاننگ کے ایشوز ہیں جس سے کہ اربنائزیشن منیمائز ہو سکتی ہے. نمبر 2, جو آپ انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, تو انوائرمنٹ بیسیکلی پاکستان کا آپ دیکھیں کہ فارسٹ ایریا جو ہے ہمارا 1.9% آف دا ٹوٹل ایریا ہے. ٹھیک ہے. انڈیا 18% ہے, ملائیشیا 33% ہے, کینیڈا 43% کتنا ہے, رشیا 67, واٹ ایور. اب بات یہ ہے کہ ایوریج دنیا کی میں خیال 9-10-11% بنتی ہے, ہم اس سے بہت نیچے ہیں. ہم ڈیزرٹس جو ہے نا, سعودی عرب کا ڈیزرٹ وہ 0.5 ہے, ہم 1.9 ہے, تو ہم ڈیزرٹس کے قریب آئے ہوئے ہیں, اور صرف یہ ہے کہ پلاننگ نہیں ہے. فارسٹ جو ہیں وہ ہمارے لیے فارسٹ اگانا جو ہے یہ مینی فولڈ امپورٹنٹ ہے. انوائرمنٹ
नंबर वन इन इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ। आप अगर फॉरेस्ट के ऊपर कंसंट्रेट करें 5% तो जीडीपी ग्रोथ तो फॉरेस्ट से आ जाएगी। अच्छा। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉरेस्ट ग्रोइंग के लिए आपको अनस्किल्ड लेबर चाहिए। स्किल चाहिए नहीं आपको, बिल्कुल आपको स्किल नहीं चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो आपके पास जो 70% 80% अनस्किल्ड लेबर है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि आप उनको फॉरेस्ट पे लगा दें। अच्छा, नंबर 4 ये है कि आजकल मॉनिटर करना फॉरेस्ट का, कि अगर आप इसको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरे पास है 40 एकड़ ज़मीन है, या मेरे घर के करीब सरकारी 40 एकड़ ज़मीन है, मैं आता हूँ गवर्नमेंट को कहता हूँ कि ये 40 एकड़ मुझे दे दो, मैं फॉरेस्ट लगाता हूँ। तो आजकल बड़ा आसान है कि गवर्नमेंट सेटेलाइट से इमेज लेके कि अच्छा जी ये ज़मीन तुम्हें दे दी गई है, ये हम तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं, तुम लगाओ। हम साल के बाद इमेज देखेंगे, जितने पर दरख्त लग गए होंगे उसके हम तुम्हें पैसे दे देंगे, जिसके नहीं लगेंगे हम उसको नहीं देंगे, और 5 साल तक आप देते रहें। तो वो हमने बड़ी से वर्कआउट किया है कि बहुत थोड़े पैसों से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का मतलब है कि फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। जब एक आदमी के पास प्रोडक्टिव काम आ जाए, फिर जब वो फॉरेस्ट लगते हैं तो लाइफ स्टॉक बढ़ता है, क्योंकि फॉरेस्ट के दरमियान लाइफ स्टॉक की बहुत इकोसिस्टम आपका डेवलप होता है। फिर वो इकोसिस्टम के अंदर वहाँ से घास निकलता है, वहाँ से सब्ज़ी निकलती है, वहाँ से कुछ और दुनिया जहान की चीज़ें निकलती हैं, फिर ये बर्ड्स पैदा होते हैं, एंड सो बेनिफिट। तो हमें बेसिकली मैं समझता हूँ कि अगर प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले आवाम की एम्प्लॉयमेंट को फोकस करके फॉरेस्ट के ऊपर लगाना, हाँ फॉरेस्ट लगाना चाहिए, और नॉर्थ से साउथ। दूसरी जो इसका अल्टरनेटिव है, दूसरा अल्टरनेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया भर में इस वक्त अगर आप हम गज़ा को देख लें, और क्या कहते हैं ये आपका वो दूसरा कौन सा कंट्री है साथ, जॉर्डन है, नहीं गज़ा से नीचे जो है वो इजिप्ट, जहाँ पर वो है हिज़्बुल्लाह, लेबनान। अब यहाँ पर इन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स को यूज़ कर रहे हैं डिफेंस के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वार की स्टोरीज बड़ी मज़ेदार हैं, जहाँ पर फॉरेस्ट की वजह से बहुत सी जंगें रुकी हैं, मतलब बहुत से हमले रुके हैं। हमें तो फॉरेस्ट को एज अ डिफेंस के तौर पे भी यूज़ करना चाहिए, और हमारी आर्मी को ये जो हमारा 1600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, इसके ऊपर हमारे आर्म फोर्सेस को अपने जवानों को लगा के फॉरेस्ट अभी डेवलप करना चाहिए। और प्लस ये है कि फॉरेस्ट डेवलप करना, आर्मी अगर साइट जिस वक्त जंग की हालत में नहीं होती तो आर्मी फॉरेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं एक्टिविटी। सो हमें बेसिकली वैसे तो हर साल तकरीब होती है ना कि जी मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस के लान में एक पौधा लगा के इफ्तिताह कर दिया। ये तो खैर हमारे इफ्तिताह हर सब चलते रहते हैं। बेसिक क्वेश्चन ये है कि हमारे हर अदारे को, जो भी गवर्नमेंट का अदारा है, जो भी प्राइवेट अदारा है, जो भी स्कूल है, जो भी कॉलेज है, जो भी यूनिवर्सिटी है, उनके ऊपर एप्लीकेशन होनी चाहिए कि आपने हर साल कम से कम 500, 1000, 10,000, 20,000 पौधे लगाने हैं, और आपने लुक आफ्टर करनी है, क्योंकि लगाना कुछ भी नहीं होता, लुक आफ्टर होते हैं। कम से कम 2 साल आपको लुक आफ्टर करते हैं। फिर तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये तो एक तो जनरल फॉरेस्ट है, दूसरी बात ये कि जो ऑलिव्स का फॉरेस्ट है फर्ज करो, या आप फ्रूट के फॉरेस्ट लगाते हैं, या आप वो सुख चैन के फॉरेस्ट लगाते हैं जिससे कि डीजल बनता है एंड सो ऑन, तो वो तो एक आप यू आर टॉकिंग अबाउट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान। तो हम बेसिकली आंखें बंद करके वो कभी कहते हैं जी फलां का हमें लोन दे दे, फलां हमें लोन दे दे, हम अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल, और ये बल्कि कम रिसोर्सेज के अंदर आई थिंक बिल्कुल डोमेस्टिक रिसोर्सेज के साथ आप कर सकते हैं। तो हमने जो ये सोचा हुआ है ना कि जी कोई पैसे लाए और हम उस पर लगाएं, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हमें एक दफ़ा दरवाजे बंद कर देने चाहिए कि यार बाहर से हमने एक पैसा लोन नहीं लेना। हमें ऐसा लीडर चाहिए जो आगे कह दे कि जी हमने अब लोन नहीं लेना, ठीक है, जो लोन होगा वो हम पे करेंगे, हमने लोन नहीं लेना, और हमने इस ज़मीन से लोन निकालना है, और ज़मीन आपके पास माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, नंबर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बात मैं मेंशन करना चाहूँ स्पेशली कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक सेमिनार के अंदर एक पेपर पढ़ा, तो एक मिनिस्टर साहब थे, वो वहाँ पर वो कर रहे थे, नाम मैं नहीं लेना चाहता, उसमें मैंने कहा कि जी सोलर के पोटेंशियल जो है पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा है, सऊदी अरब की तरह सो ऑन, और सोलर से, तो उन्होंने मजाक किया कि प्रोफेसर साहब तो पता नहीं समझते हैं कि सोलर है, तो सोलर होता तो ये हो जाता वो होता, लेकिन दैट इज़ अ फैक्ट। पाकिस्तान का सिंध का एरिया और सऊदी अरब का जो डेजर्ट है, उन दोनों की सोलर इंटेंसिटी तकरीबन एक है, और ये यूरोप के मुकाबले में और अमेरिका के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। तो अमेरिका को तो सूट नहीं करता सोलर के ऊपर एज मच एज पाकिस्तान को। अब बात यह है कि पाकिस्तान अगर तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं बिजली बनाने के तमाम रोक दे,
سب پہلی بات تو یہ کہ تمام پروجیکٹ سولر کے لگا لیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ ایمپل ہے، بالکل فری ہے، بالکل ونڈ کی بھی نہیں چاہیے، صرف سولر کے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سولر کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے ہمیں سولر پینل بنانے کی انڈسٹری ہمیں پاکستان کے اندر بنانی ہے۔ تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کہے کہ آؤ، تمہیں جتنے پیسے چاہیے، لون چاہیے، ہم دیتے ہیں، تم بناؤ سولر پینل۔ تو سولر پینل، چاہے ہمارا سولر پینل کی ایفیشنسی 1/3 ہو انٹرنیشنل سولر سے، ہم اس چکروں میں نہ پڑیں کہ ہم ٹاپ آف دا لائن سے ہی اسٹارٹ کریں، بالکل، لیکن وہ ہمیں سستا پڑے گا کیونکہ لوکل ہوگا اور وہ بجلی پیدا کرے گا۔ تو بجلی ہمارے پاس جو ہے نا بہت سستی، مطلب آپ یقین کریں کہ سولر پینل سے بننے والی بجلی 2 روپے یا 4 روپے یونٹ سے زیادہ اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ بلکہ وہ واپس اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کے نیشنل گریڈ کے اندر۔ ایگزیکٹلی، جی بالکل بالکل بالکل، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس پہ۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہم یہاں پر بیٹھ کے ہم کہتے ہیں نہیں جی آئی پی پیز کو بلا لو، ہم کہہ دیتے ہیں جی وہ چائنا کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، یہاں آ کے وہ پیٹرول سے بنائیں گے، کوئلے سے بنائیں گے۔ اب وہ وقت گزر گیا، کوئلہ اور پیٹرول آبسولیٹ ٹیکنالوجی ہو گیا، سولر از اے ٹیکنالوجی رائٹ ناؤ، تو سولر کے اوپر کریں۔ نمبر 2، آپ اگر حکومت پاکستان یہ فیصلہ کر لینا کہ ہم نے کچھ پیسہ نہیں لگانا اور پھر بھی یہ ہے کہ ہم نے بجلی بنانی ہے، تو بہت آسان طریقہ ہے۔ حکومت پاکستان عوام کو کہے کہ جی جس نے سولر لگانا ہے ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ جو امپورٹ پرائس ہے اس کے اوپر ہم آپ کو وہ دے دیں گے، ٹھیک ہے، سولر ٹیکنالوجی یہ جو بھی پینلز وغیرہ دے دیں گے، اگر امپورٹ کر کے کریں۔ ویسے تو میں کہہ رہا ہوں ڈومیسٹک مینوفیکچر کرنی چاہیے، امپورٹ کر کے بھی کریں، تو پاکستان کے ہر گھر کی چھت کے اوپر ایک سولر پینل لگ جائے گا اور جو سرپلس ہوگی وہ گریڈ پہ آ جائے گا۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان ایک پیسہ لگائے بغیر اپنی بجلی کی کیپیسٹی بڑھا سکتی ہے۔ یہ میں نے بار بار پچھلی گورنمنٹ کو بھی لکھ کے بھیجا کہ بھئی اب آپ پیسے لگانے بند کر دو، اب عوام بجلی بنائے گی اور آپ ان سے خریدو۔ اور لیکن گورنمنٹ کے اندر ایک طبقہ وہ کہتا ہے کہ ہو اگر بجلی بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو ہمارا تو کنٹرول ختم ہو گیا، یہ آپ یہ سب میں پرابلم یہ ہے۔ ایک زمانے میں ٹیلی فون کے اوپر آپ کو یاد ہے نا کہ کنیکشن لینے کے لیے منسٹر سے سفارش ہوتے اور ہر منسٹر کو مہینے کے 4 کنیکشن دینے کی اجازت ہوتی تھی۔ اب آپ جائیں نا کسی منسٹر کے بعد مجھے ٹیلی فون کا کنیکشن دو، وہ بھی ہنسے گا، آپ بھی ہنسیں گے، کیونکہ ٹیلی فون اب آپ کو 10 منٹ میں مل جاتا ہے کنیکشن۔ سولر کا بھی یہی ہو گیا، الیکٹریسٹی کا بھی یہی ہو گیا ہے کہ اب الیکٹریسٹی حکومت کو بنانا بند کر دینا چاہیے، اب عوام کی چھتوں پہ بجلی بنے اور سرپلس جو ہے وہ حکومت خریدے۔ اور اس سے بلکہ عوام کے بہت سارے ڈومیسٹک جو یوزیج ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی اس سے اسپیڈ اپ ہوئے گا۔ آپ کو صرف حکومت کو کرنا یہ چاہیے کہ سستے پینل خریدے کہیں سے جب تک کہ اپنی مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی، اور اگر پاسبل ہے تو ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ دے دے، اگر پاسبل ہے تو لون کر کے دے دے کہ یار تم لگا لو 6 مہینے میں ہمیں پے کر دینا، رائٹ۔ تو آپ کا بجلی کا مسئلہ اسلام آباد کے اگر فرض کو تمام گھروں کے اوپر اگر سولر پینل لگ جائیں تو حکومت پاکستان کے پاس اتنی ایکسٹرا بجلی ہو جائے گی کہ آپ افغانستان سارے کو سپلائی کر سکیں۔ ٹھیک ہے سر، لاسٹ کپل آف کوسچن، بلکہ لاسٹ کوسچن آپ کا ایک سبجیکٹ ہے اسلامک بینکنگ اور میرا چونکہ وہ اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اور میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ پاکستان کے اندر اسلامک بینکنگ کا انعقاد ہوا، شروع ہوئی، ابھی کچھ بینکس اس کو، بلکہ آلموسٹ ایوری ادر بینک ہیز ناؤ اٹس اون سب برانچ جو کہ ایک اسلامک بینک ہو۔ میزان از دا نمبر 1، لیکن اس کے علاوہ باقی سارے چلا رہے ہیں۔ بٹ اسٹل ایون وین میزان اس کے بورڈ آف گورنرز میں مفتیز ہیں، سارا کچھ ہے، پاکستانی عوام کے اندر ایک ایکسیپٹنس نہیں ہے فار دا سسٹم جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی بات کو جو کہ سودی نظام تھا اس کو انہوں نے بیسیکلی ایک ڈفرینٹ اینگل سے وہ یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں۔ سیکنڈ، ابھی شریعہ کورٹ نے آپ کو معلوم ہوگا کہ ججمنٹ دی ہے سود کے نظام کو ختم کرنے کی کہ آپ 3 سال کے اندر اس کو ختم کریں۔ تو دونوں اسپیکٹس، ایک تو یہ کہ ایکسیپٹنس کیسے یا اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ایکسیپٹنس نہیں اور ایکسیپٹنس کیسے ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 3-3.5 سال کے اندر پاکستان ول بی ایبل ٹو ٹرانسفارم اٹ سسٹم؟ سر ہم نے ٹرانسفارم تو کیا نہیں ہے، ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ہماری اسلامک بینکنگ کا جو پروسیس شروع ہے اس میں ایگزسٹنگ بینکنگ پریکٹس کو کے اندر جو چیز ان اسلامک تھی اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اوکے، مطلب یہ اس طرح سمجھے کہ اس طرح ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ چیزیں حرام کر دی گئی، اگر انتہائی مجبوری ہو، جان کا خطرہ ہو تو استعمال کر لو۔ ٹھیک ہے۔
انہوں نے اسلامک بینکاری میں یہ کام کیا کہ بنیادی طور پہ سودی نظام کو قائم ہی رکھا ہے، لیکن جہاں جہاں کانٹریکٹ میں کوئی تھی مفتی صاحب کو بٹھا کے کہا یہ دیکھیں یہ اسلام کی شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ انہوں نے کر دیا۔ اب اسلامک بینکنگ کی بنیادی جو وہ ہے روح ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس 100 روپے، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ میرے ایگریمنٹ ہوا، آپ نے کہا 100 روپے مجھے دے دو، اس 100 روپے کے اگینسٹ جو پروفٹ ہوگا آدھا تمہارا ہوگا آدھا میرا ہوگا، ٹھیک ہے نا، پروفٹ لاس کے اوپر، پروفٹ لاس۔ اب ہوا یہ کہ آپ نے اس کو لگایا، آپ کو پروفٹ ہوا، آپ نے مجھے آدھا پروفٹ دے دیا، یہ تو اسلامک بینکاری، ٹھیک ہے جی۔ اب اور 100 روپے جو میرا ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر فرض کرو آپ کو پیسے کی سخت ضرورت ہے تو آپ مجھے کہیں کہ یار تمہیں میں 60% دوں گا، 40% میں رکھوں گا، یا تمہیں میں 70% دوں گا، 30% میں رہوں گا پروفٹ کے اندر سے، پروفٹ کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے، تو میں کہتا ہوں یار مجھے 30% ہی دے دو، 70% تم رکھو، میرے پاس سرپلس پیسہ ہے اس وجہ سے۔ یہ ویریشن ہے جو کہ اسلامک بینکنگ کی کانٹریکٹ کے اندر آتی ہے، اور جس کے لیے دو بندوں کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے۔ انہوں نے بیسیکلی بنیادی طور پہ وہ کچھ چیزوں کو اس طریقے سے ریلیٹ کر کے نا، اور کہ یار یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، وہ اسلامک بینکاری کی ہے، لیکن وہ بیسیکلی سودی بینکاری کا ہی پیرلل بنا دی۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بنیادی طور پہ جب اسلامک بینکاری کی طرف جانا ہے تو ہمیں ہر انویسٹمنٹ کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ الگ شو کرنا بہت ضروری ہے۔ اوکے، کہ آپ کو میں جب 100 روپے دوں تو آپ کہیں گے یہ 100 روپے جو ہے یہ میں اپنے فلاں پروجیکٹ میں لگاؤں گا اور اس میں سے جو ریٹرن آئے گا، یا آپ کے تمام پروجیکٹس کے اندر لگاؤں گا اور تمام پروجیکٹس کے اندر سے جو ریٹرن آئے گا ایوریج وہ میں آپ کو دوں گا۔ اوکے۔ اور پھر اس پہ بینک جو ہے اپنا 1% فیس رکھتا ہے، 2% رکھتا ہے، 5% رکھتا ہے، وہ سروس چارجز ہوں گے جی، وہ سروس چارجز کے طور پر رکھ سکتا ہے، یا بینک اگر اپنا پیسہ لگاتا ہے تو اس کے اندر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے جب سودی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے 100 روپے آپ کے بینک میں رکھوایا، آپ نے مجھے کہا کہ جی میں تمہیں 3% دوں گا، آپ نے وہ جو تھا آگے کسی کو دے دیا، انڈسٹریلسٹ کو، کہ اس نے امپورٹ کرنا تھا، اس نے آپ کو 8% دے دیا، تو وہ 5% بینک نے خود رکھ لیا اور سروس چارجز رکھ لیا، مجھے فکس 3% دے دیا اور اس سے فکس 8% لے لیا۔ اس چیز کو اسلامک بینکاری کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، آپ کسی چیز کو نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ویریشن ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یار اتنے پروفٹ میں سے اتنے % ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے 50% ہو یا چاہے 10%، پروفٹ آلویز ویریٹس، بالکل ہو، تو یہ ویریشن کا ہے۔ تو بیسک اسپرٹ جو اسلامک بینکنگ کی ہے وہ میوچل ٹرسٹ کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، عشر پروڈکشن کے اوپر ہے۔ آپ کا اگر ایک پولٹری فارم ہے، اس کے اندر آپ انڈے پروڈیوس کر رہے ہیں، آپ کے اگر روزانہ 1000 انڈا پروڈیوس ہوتا ہے تو عشر آپ کا 5%، ٹھیک ہے، 50 انڈے آپ کو عشر کے طور پہ دینے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلے مہینے میں وہ 1000 کی جگہ 500 انڈے جو ہوتے ہیں تو وہ 25 ہو جائے گا، آدھے ہو جائیں گے۔ یہ اسلام کی بنیادی اسپرٹ جو ہے نا، اس سے۔ اچھا ہوتا کیا ہے جب آپ اس طریقے کی ویریشن کے ساتھ چلتے ہیں تو اکانومی کے اندر جو انفلیشن اور ڈپریشن اور ریسیشن یہ ختم ہو جاتی ہے، اوکے، کیونکہ آپ پروفٹ، ہاں ہی اس پہ چلی جاتی ہے۔ مثال اگر میں انڈسٹریلسٹ ہوں اور میں نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے، مجھے ہر مہینے یا ہر سال فرض کرو آپ کو 20 لاکھ روپے قسط دینی ہے، ایک سال میں نے بہت پروفٹ کیا تب بھی 20 لاکھ دے رہا ہوں، دوسرے سال میں نے پروفٹ نہیں کیا پھر بھی 20 لاکھ دے رہا ہوں۔ جس سال میں نے پروفٹ نہیں کیا پہلے تو میں ویسے ہی گرا ہوا، اوپر سے مجھے وہ قسط بھی پوری دینی پڑی۔ اسلامک بینکاری میں چونکہ یہ ویریشن ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنے منافع کے حساب سے کمایا ہے تو مجھے فوراً ریلیف مل جاتی ہے کہ میں نے 20 لاکھ کی جگہ مجھے 2 لاکھ دینا پڑے گا یا واٹ ایور۔ تو اسلامی بینکاری کی اسپرٹ بنیادی طور پہ یہ ہے، اور وہ کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن اس طریقے سے۔ اب یہ خالی مفتی کو بٹھا کے اور آپ ان سے یہ فتویٰ لے لیں کہ جی یہ چیز صحیح ہے، آپ نے آگے نہیں گئے۔ مطلب اسٹارٹ میں تو ٹھیک تھا، آپ نے کر دیا، آپ آگے نہیں گئے، پروڈکٹس پہ نہیں گئے۔ بینکوں کو ہم نے لکھا کہ یار آپ ہم ٹریننگز پروگرامز کریں، نئے پروڈکٹس انٹروڈیوس کریں، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت حکومت پاکستان 21-22% کے کتنے % اسٹیٹ بینک نے وہ رکھا ہوا ہے۔ جی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو سود والے بینکر ہیں وہ تو 20.5% دے رہے ہیں ڈپازٹس کے اوپر، جو اسلامک بینکار والے ہیں وہ 14% دے رہے ہیں۔ صحیح۔ اب وہ یہ بیسیکلی آپ پوچھیں کہ بھئی یہ کیا فارمولہ ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کو ریزنٹمنٹ ہے کہ یار سود والے زیادہ کما رہے ہیں اور ہم وہ کر رہے ہیں۔
تو دیکھیں اسلامک بینکاری میں جب تک وہ اسپرٹ اسلامک بینکاری کی، اور یہ اسپرٹ جو ہے نا دیکھیں جو فقہا ہیں اور جو مفتی حضرات ہیں وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اس کو ویٹ کرتے ہیں کہ کیا اسلامی طریقے سے یہ چیز جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. لیکن یہ جو میکینزم ہے اس کے لیے آپ کو فائنینشیل ایکسپرٹس چاہیے، آپ کو معیشت دان چاہیے، اکانومسٹ چاہیے، جو بیٹھ کے آپ کو کہیں گے یار اس کس طریقے سے کرو، اس طریقے سے. تو اس وجہ سے اسلامک بینکاری پاکستان میں آن دا فیس بڑھ رہی ہے، لیکن ایکچولی نہیں بڑھ رہی. میں اس کو اسی طریقے سے دیکھتا ہوں کہ آپ اگر اسلام آباد کی سڑکوں پہ جائیں تو بڑا دلچسپ بات ہے کہ وہاں پر ایک زیبرا کراسنگ لگی. جی جی بالکل. اچھا کئی دفعہ پولیس والا کھڑا ہوتا ہے کہ زیبرا کراسنگ سے پہلے گاڑی کھڑے ہو جائے، لیکن اگر آپ زیبرا کراسنگ کے دونوں سائڈ پہ دیکھیں تو کوئی راستہ نہیں ہوتا. بالکل. درمیان میں زیبرا کراسنگ ہے، وہ گزرنے کا راستہ کوئی بھی نہیں ہے، یا جھاڑیاں ہیں یا کھمبے ہیں یا ٹرانسمیٹر لگے ہوئے ہیں یا واٹ ایور ہے. تو ہمارے ہاں ایک دکھانے کے لیے ایک چیز کر لیتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کا سوچتا ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ فٹ پاتھ تو اس لیے بنائے جاتے ہیں زیبرا کراسنگ سے کہ عوام پیدل گزر سکیں، لیکن عوام کے گزرنے کا راستہ کوئی نہیں، لیکن زیبرا کراسنگ ضرور بنایا ہوا ہے. تو یہ تھنکنگ ہماری تھوڑی سی پریکٹیکل ہونی چاہیے کہ ہماری بینکاری کے اندر ہم سوچیں کہ کہاں پر اسلام کی اسپرٹ، وہ میں نے بتایا اسپرٹ وہی ہے کہ پروفٹ میں شیئرنگ ہونی چاہیے، تو وہاں پر سب ٹھیک ہو جائے. ابھی میں افغانستان کے حوالے سے نا ہمارے ساتھ کچھ ڈسکشن ہو رہی تھی، میں چونکہ افغانستان کے سبجیکٹ پہ بھی کام کر رہا ہوتا ہوں. جی جی بالکل. وہاں ابھی یہ جو انٹرم رجیم آئی ہے ان سے میں نے پوچھا جی کہ آپ لوگ کیسے کابل کے اندر، ہم ہر روز خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ پیسے لگا رہے ہیں کابل کے اوپر، کیونکہ کابل کے بہت برے حالات تھے. تو ابھی وہ ان کی میونسپلٹی کافی ایکٹیو ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی کہ جو ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہیں سے ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں، یعنی جو ٹریڈر ہے، ریٹیلر ہے، جو بھی ہے، جو بزنس مین کابل کے اندر ہے، اینڈ دین وی گیو اٹ ٹو جو ادھر کا کابل کا میئر ہے، اور کابل کا میئر پھر بجٹنگ کر کے کابل کے اوپر واپس پیسے لگا رہا ہے. ڈو وی ہیو سچ کائنڈ آف پلاننگ اور میکانزم اوور ہیئر ان پاکستان؟ لیٹس سے اسلام آباد کو ہم ماڈل سٹی کہتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ایک میئر ہے، ہر شہر کے میئر ہے. کیا میئر کو یا کمشنر کو یا ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے یا دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے شہر کے؟ دیکھیں یہ تو ایڈمنسٹریٹو وہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ دبئی کی جو نیشنل انکم ہے اس کا 0.5% وہ ٹریفک چلان سے کماتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دبئی کا ٹریفک بہت منظم ہے. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں جب ہم نے اس کو ورک آؤٹ کیا تو تقریباً 150 سے 200 بلین کا ریونیو صرف چلان سے نکل سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں چلان کا مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ چلان جو ہوتا بھی ہے 10-15 بلین کا ہمارا چلان کے پیسے اکٹھے ہوتے بھی ہیں، وہ کسی ٹریجری میں جاتے ہیں، ٹریجری سے ہو کے گورنمنٹ کے طریقے سے آتے ہیں. ہم نے وہ اس کو لوکلائز نہیں کیا. اگر کسی مارکیٹ کے اندر، اب دیکھیں سیالکوٹ کے بزنس مین نے مل کے ایئرپورٹ بنا دیا. ٹھیک ہے نا. یہ اتنی بڑی مثال ہے کہ ہم کیا نہیں کر سکتے، ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں، ہم پرائیویٹ ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں. تو آپ صرف فیسیلیٹیٹ کریں. آپ یہ کہہ دیں کہ جی ایک بازار کے اندر ان کو کہہ دیں کہ جی 3 سال کے لیے ہم نے آپ کا تمام ٹیکس معاف کر دیا، آپ اس بازار کو ٹھیک کریں. وہ خود کمیٹی بنائیں گے، خود سب کچھ ٹھیک کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر بہت زیادہ نا، میں نے آپ کو بجلی کا ذکر کیا کہ وہ سولر کیوں نہیں لگاتے کہ پھر ہمارا کنٹرول ہی ختم ہو جائے گا. پھر وہ کچھ لوگ ہیں جو اس بجلی کے آڑے میں بہت سی کرپشن کرتے ہیں، پیسے کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام آ گیا تو ہم ختم ہو جائیں گے. جیسے ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ بیچارے والے مارے گئے. پہلے وہ ایک کنیکشن کے پتہ نہیں کتنے پیسے لیتے تھے، اب وہ دیتا ہی نہیں پیسے. تو وہ بیچارے غریب ہو گئے، آرام کے پیسے ختم ہو گئے. اللہ کا اچھی طرف سے تعمیر ہو گئے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ہو گئے. تو واپڈا یہ جو پچھلے 20 سال سے، یہ 15 سال سے جب سے یہ ٹیکنالوجی امپروو ہو گئی ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان خواہ ہم یہ جو سرکولر ڈیٹ وغیرہ میں پھنسے ہوئے ہیں، اس ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اسی طریقے سے یہ ٹیکس نظام جو ہے اس سے ہو سکتا ہے. حکومت کے اندر خاص کر جو حکومت کی مشینری ہے، گورنمنٹ سرونٹس ہیں، پولیٹیشین چاہتے بھی ہوں تو وہ ان کو ریزسٹ کرتے ہیں اور وہ ہونے نہیں دیتے. اور اس کو جو آنے والی سیاسی گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر بیٹھ کے، ماہر معاشیات ہیں، دوسرے ماہر مینجمنٹ ہیں، فائنانس کے ماہر ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے نئے ایسے پروپوزل تیار کرے اور اس کو امپلیمنٹ کرے. اور اس طریقے سے جو آپ بازار کی بات کر رہے ہیں افغانستان والے، افغانستان تو ایک بہت چھوٹی سی اکانومی ہے، وہ ہے، لیکن بار وہ نئے طریقے سے سٹارٹ کریں. وہ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں وہ بہت جلدی ہم سے بہت آگے چلے جائیں گے.
ہم اپنی ٹریڈیشنل فائل ورک کے اندر ہی ڈوبے رہیں گے، پھنسے رہیں گے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے جس طرح ایٹم بم بنایا ہے اس طرح ہم ہر چیز بنا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. بہت لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ. ایک تو آبویسلی بینگ ایک استاد کے آپ سے ویسے بھی سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے, اور اس پہ جتنی لمبی نشست کی جائے, اور اسپیشلی پاکستان کے جو اسٹرکچرل گورننس اور اکنامکس کے ایشوز ہیں, آئی تھنک دیٹ از دا کور آف ایوری تھنگ جس کے اوپر ہم لوگ بیسیکلی پھنسے ہوئے ہیں پچھلے 75 سال سے, اور وہ ہم نہیں کر پا رہے. بٹ امید ہے کہ اس طرح کی ڈسکشنز کے ساتھ کوئی ڈسکورس جنریٹ ہو جس کے اوپر ہم پازیٹیو سائڈ کے اوپر کوئی انڈیکیشنز دے سکیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی, ہم دوبارہ کوئی ضرور سیشن کرنا چاہیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے بلایا. بٹ تھینک یو ویری مچ. بڑی خوشی ہوتی ہے جب اپنے جو کچھ ہم نے پاکستان میں سیکھا ہے وہ ہم بیسیکلی اس کو بتا سکیں لوگوں کو. میرے لیے تو آنر کی بات یہ ہے کہ یو بینگ مائی پریویس ڈین, میں آپ کے ساتھ آج بیٹھا ہوں اور آپ سے سوالات کر رہا ہوں اور دوبارہ سیکھ رہا ہوں. آپ ماشاء اللہ خوب ترقی کیا آپ نے. تھینک یو سو مچ آڈینس کا کہ انہوں نے یہ دیکھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ, اور امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اسی ٹاپک کو فردر آگے لے کے جائیں گے. بلکہ سر سے بات ہو رہی تھی اور سر نے ہی سجیسٹ کیا تھا کہ ہم کچھ اکانومسٹ کو لائن اپ کریں جس کے اندر ہم ڈفرینٹ سیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ ان کے انپٹس لیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسٹرکچرل ریفارمس کے اوپر کیا بات ہو سکتی ہے, گورننس پہ, اکنامکس پہ, اس پہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ہم آپ کے سامنے نیکسٹ ایپیسوڈس میں آئیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.